अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ ऐसी इतलात का गहराई से जायज़ा ले रहे हैं जो खित्ते की सूरत हाल पर आप कह सकते हैं कि अहम असरात डाल सकती हैं। जी। हमारे सामने जो तज्ज़ियाती मवाद है उससे ये बात सामने आ रही है कि हिंदुस्तान की फ़ौजी कमांड्स ने मुबैना तौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुकम्मल ऑपरेशनल तैयारियों का जायज़ा मुकम्मल कर लिया है और ये मामला अब कहा जा रहा है कि आला तरीन क़यादत तक पहुँच गया है। जी बिल्कुल। ये मालूमात बुनियादी तौर पर एक तज्ज़ियाती जायजे पर ही मबनी है जो हालिया फौजी सरगर्मियों, लॉजिस्टिक्स की तैयारियों और अहम हुकूमती बयानात का अहाता कर रहा है। आज हमारा मकसद इन दावों का अब कहे कि गैर जानिबदारी से तज्ज़िया करना है। सही। हम कोई फैसला नहीं दे रहे कि ये सच है या नहीं, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि अगर ये इत्तलात दुरुस्त हों तो उनके मुमकिना मुज़म्मरात क्या हो सकते हैं और ये पहले से कैसे मुख्तलिफ है। ठीक है, तो आइए फिर इस सूरत हाल को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। आज की इस गुफ्तगू का मकसद यही है कि इन इत्तलात की तह तक पहुँचें कि हिंदुस्तान में फ़ौजी सतह पर मुबैना तौर पर क्या चल रहा है, मादी की कशीदगियों से क्या फ़र्क है और ख़ित्ते के लिए इसके क्या माने हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो फ़ौजी कमांडर्स की तैयारियों की बात हो रही है, इसकी कुछ तफसील बताएं। जी, दस्तयाब मालूमात के मुताबिक पिछले तकरीबन 48 घंटों के दौरान 48 घंटे? जी, पिछले 2 दिन में हिंदुस्तानी फौज की जो तमाम 7 ऑपरेशनल कमांड्स हैं, उनके सरबराहान ने अपनी तैयारियों, मुमकिना चैलेंजेस और लॉजिस्टिक्स का आप कहें कि एक इंतहाई तफसीली और जामे जायजा लिया है। रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि ये जायजा हतमी नौयत का है, फाइनल समझें। अच्छा, तमाम 7 कमांड्स, ये तो काफ़ी अहम बात लगती है। जी हाँ, यहाँ गौरतलब बात यही है कि तमाम 7 कमांड्स का बैक वक्त इस तरह का जायजा लेना ये गैर मामूली है। हर कमांड का अपना एक मखसूस जोग्राफियाई और ऑपरेशनल दायरा कार होता है, ठीक है। तो इन सब का एक साथ मुतहर्रिक होना और तैयारियों की खत्मी रिपोर्ट पेश करना, ये किसी एक इलाके तक महदूद तैयारी नहीं लगती। ये एक वसी और आप कह लें मुकम्मल मंसूबे की तरफ इशारा कर रहा है। तज्ज़िया निगारों के मुताबिक ये मामूल की फ़ौजी मशकों से कहीं ज़्यादा संजीदा मामला लगता है। शायद एक मरबूत हिकमत अमली के तहत ये हतमी तैयारी का मरहला है। और ये रिपोर्ट्स फिर आगे कहाँ भेजी जा रही हैं, मतलब फैसला कौन करेगा, कहाँ हो रहा है ये सब? इत्तलात तो यही हैं कि ये तफसीली जायजे अब हिंदुस्तानी आर्मी चीफ को पेश किए जा चुके हैं। ठीक। वहाँ से ये रिपोर्ट्स मुबैना तौर पर बराह रास्त वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मेज़ तक पहुँचाई जाएंगी। कहा जा रहा है कि इसके बाद जो हतमी फैसला है वो वज़ीर आज़म, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS, जो तीनों अफवाज के दरमियान राब्ताकार हैं, जी बिल्कुल, जो मुश्तरका मनसूबा बंदी के जिम्मेदार हैं, वो और दीगर सर्विस चीफ्स मिलकर करेंगे। तो इस पूरे अमल से क्या अंदाजा होता है? क्या ये मामूल की कार्रवाई है या नहीं? ये मामूल से हटकर है। इससे साफ जाहिर होता है कि फैसला साजी अब मुकम्मल तौर पर आला तरीन सियासी और फौजी क़यादत के हाथों में है। यानी फौजी सतह पर जो तैयारियां और मंसूबा बंदी होनी थी वो मुबैना तौर पर मुकम्मल कर ली गई हैं। अच्छा। और अब गेंद आप कह लें सियासी क़यादत के कोर्ट में है। ये इस बात का इशारा हो सकता है कि फौज अपनी तरफ से तैयार है और अब अहकामात का इंतजार कर रही है। इन रिपोर्ट्स में माजी की जो कशीदगियां थीं, जैसे पुलवामा हमले के बाद की सूरत हाल, जी, उसका और मौजूदा हालात का मुवाजना भी किया गया है। क्या खास फर्क बताया जा रहा है इसमें? जी, ये एक अहम नुक्ता है। तज्ज़ियाती रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि पिछली बार जब पुलवामा वाक़े के बाद कशीदगी बढ़ी थी तो हिंदुस्तान पर आलमी सतह पर ख़ास तौर पर अमेरिका, मशरिक़ वस्ता और यूरोपीय ममालिक की जानिब से तहम्मुल का काफ़ी दबाव था। कई आलमी रहनुमाओं ने बराह रास्त राब्ते भी किए थे। सही। लेकिन इन रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मर्तबा वैसा वाज़े आलमी दबाव या तहम्मुल की अपीलें वो बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहे, या कम से कम उनकी शिद्दत वैसी नहीं है। अच्छा, तो ये तो एक अहम तब्दीली हुई। अगर हम इसे बड़े आलमी मंजरनामे से जोड़कर देखें तो इस तब्दीली की क्या अहमियत हो सकती है? इसकी कई वजूहात हो सकते हैं। एक तो देखें, दुनिया की तवज्जो इस वक्त दूसरे बड़े तनाज़ुआत पर मरकूज है, जैसे यूक्रेन, मशरिक़ वस्ता। जी बिल्कुल, रूस यूक्रेन जंग है, मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी है। तो इस वजह से शायद जनूबी एशिया पर आलमी ताकतों की तवज्जो कम है। दूसरा, मुमकिना तौर पर आलमी सिफारती तरजीहात में कुछ तब्दीलियां आई हों।
اس کا ایک گہرا مطلب یہ نکل سکتا ہے کہ ہندوستانی قیادت شاید یہ محسوس کر رہی ہوں کہ علاقائی سطح پر اگر طاقت کا استعمال کیا جائے تو عالمی سطح پر قیمت کم ادا کرنی پڑے گی، شاید، یا رد عمل ماضی کی نسبت کم ہو سکتا ہے جو انہیں کارروائی کے لیے زیادہ گنجائش فراہم کرتا ہے۔ یہ عالمی دباؤ کی کمی تو ایک پہلو ہے، لیکن ان رپورٹس میں اس سے بھی زیادہ تشویشناک بات کی طرف اشارہ ہے، اور وہ ہے ممکنہ حملے کی نوعیت کے بارے میں۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ جی، رپورٹس یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ پچھلی بار کے برعکس جب کشیدگی آہستہ آہستہ بڑھی تھی اور بیانات کا کافی تبادلہ ہوا تھا، جی ہاں، کافی شور شرابہ تھا۔ بالکل، اس بار ہندوستانی قیادت مبینہ طور پر بغیر کسی پیشگی شور شرابے یا واضح سفارتی اشاروں کے اچانک اور تیز رفتار کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ مقصد شاید یہ ہو کہ کسی کو تیاری کا یا سفارتی مداخلت کا زیادہ موقع ہی نہ ملے۔ لیکن کیا موجودہ عالمی حالات میں جہاں ہر ملک دوسرے پہ نظر رکھے ہوئے اس طرح کی اچانک کارروائی ممکن ہے؟ کیا اس کی اجازت ہے؟ اگر ہم حالیہ عالمی واقعات پر نظر ڈالیں تو ایک رجحان تو نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر ایران کا اسرائیل پر میزائل حملہ ہو یا روس کی یوکرین میں طویل جنگی کارروائی، کچھ ممالک بعض اوقات عالمی رائے عامہ یا ممکنہ پابندیوں کی زیادہ پرواہ کیے بغیر اپنے تصویراتی مقاصد کے لیے یک طرفہ اقدامات کرتے نظر آتے ہیں۔ صحیح۔ تو اس پس منظر میں تجزیہ نگاروں کا یہ کہنا کہ ہندوستان بھی اسی طرز عمل پر غور کر سکتا ہے، یہ مکمل طور پر خارج از امکان نہیں ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ بین الاقوامی اصول شاید اتنے مؤثر نہیں رہے جتنے پہلے سمجھے جاتے تھے۔ اسی سلسلے میں حال ہی میں ہندوستانی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کا ایک بیان بھی کافی زیر بحث رہا ہے۔ اطلاعات میں اس کا بھی ذکر ہے۔ جی بالکل، راج ناتھ سنگھ کا وہ بیان جس میں انہوں نے مبینہ طور پر کہا کہ پاکستان کا چپا چپا برہموس میزائل کی رینج میں ہے۔ برہموس، یہ وہی سپرسونک میزائل ہے؟ جی، وہی جو ہندوستان اور روس سے مل کر تیار کیا ہے اور اپنی رفتار اور مار کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے کافی اہم سمجھا جاتا ہے۔ اس بیان کے علاوہ انہوں نے ایک اور متنازع بات کہی جس میں پاکستان کی پیدائش کا حوالہ دیتے ہوئے جملہ ادھورا چھوڑ دیا کہ اگر ہم جنم دے سکتے ہیں تو اس کا کیا مطلب نکالا جا رہا ہے؟ تجزیہ نگار اس بیان کی تشریح ممکنہ طور پر پاکستان کے وجود کو چیلنج کرنے کے ارادے یا صلاحیت کے اظہار کے طور پر کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی وزیر اعظم مودی کے اس مبینہ عزم کا بھی ذکر ہے کہ وہ اس بار نیوکلیئر بلیک میل نہیں ہوں گے۔ یہ نیوکلیئر بلیک میل، اس اصطلاح سے یہاں کیا مراد لی جا رہی ہے؟ یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے اور اس پر غور کرنا ضروری ہے۔ نیوکلیئر بلیک میل سے مراد عام طور پر یہ لی جاتی ہے کہ ایک ایٹمی طاقت دوسری ریاست کو روایتی فوجی کارروائی سے باز رکھنے کے لیے اپنے ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کی دھمکی دے یا اس کا خوف دلائے۔ جی بالکل، پچھلی کشیدگیوں خاص طور پر بالا کوٹ واقعے کے بعد ایسی اطلاعات تھیں کہ اس وقت کی امریکی ٹرمپ انتظامیہ نے ممکنہ ایٹمی جنگ کے خطرے کے پیش نظر مداخلت کی تھی اور کشیدگی کم کروائی تھی۔ جی، اس پر زور دیا تھا۔ تو ان رپورٹس کے مطابق مودی کا یہ کہنا کہ وہ اس بار نیوکلیئر بلیک میل نہیں ہوں گے، اس کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ وہ ممکنہ طور پر ایٹمی جنگ کے خطرے کو اپنی روایتی فوجی کارروائی کے فیصلوں پر ماضی کی طرح اثر انداز نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن کیا یہ صرف سخت بیان بازی ہے، مطلب نفسیاتی دباؤ بڑھانے کے لیے، یا یہ واقعی ہندوستان کی نیوکلیئر پالیسی یا روایتی جنگ سے متعلق سوچ میں کسی حقیقی تبدیلی کا اشارہ ہے؟ یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ یہ محض بیان بازی ہے یا حقیقی پالیسی میں تبدیلی۔ تاہم اس طرح کے بیانات کا نفسیاتی اور تصویراتی اثر یقیناً ہوتا ہے، چاہے وہ صرف بیانات ہی کیوں نہ ہو۔ اور کیا اس میں امریکی سیاست کا بھی کوئی کردار ہو سکتا ہے، جیسے ٹرمپ انتظامیہ کا ذکر ہوا؟ جی، کچھ تجزیوں میں یہ قیاس آرائی کی جا رہی ہے کہ شاید ہندوستان موجودہ یا مستقبل کی ممکنہ امریکی انتظامیہ کے بارے میں اپنے کچھ اندازے رکھتا ہو۔ مثال کے طور پر یہ سوچ ہو سکتی ہے کہ اگر ٹرمپ انتظامیہ واپس آتی ہے تو وہ شاید جنوبی ایشیا کے معاملات میں کم مداخلت کرے گی یا ہندوستان کے موقف کی زیادہ حمایت کرے گی۔ اچھا، لیکن یہ سب فی الحال تجزیہ نگاروں کی قیاس آرائیاں ہی ہیں، حتمی طور پر کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ ان رپورٹس میں ایک اور اہم پہلو کا ذکر ہے،
وہ ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی صورتحال، خاص طور پر کالا دم تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP کے حوالے سے۔ اس کا اس ممکنہ تنازع سے کیا تعلق جوڑا جا رہا ہے؟ جی، تجزیاتی رپورٹس کے مطابق ہندوستان، پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان جو مذاکرات چل رہے ہیں TTP پر؟ جی، خاص طور پر ان مذاکرات میں TTP کے مسئلے پر جو تعطل پیدا ہوا ہے اس پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ تو ہندوستان اس صورتحال کو اپنے لیے کس طرح دیکھ سکتا ہے؟ اس پر نظر رکھنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اس کی دو ممکنہ تشریحات پیش کی جا رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہندوستان شاید یہ سمجھتا ہو کہ اگر پاکستان کی فوجی اور سیاسی توجہ مغربی سرحد پر مرکوز رہتی ہے، یعنی افغانستان والی سرحد پر، جی، یا وہاں کشیدگی بڑھتی ہے، تو یہ مشرقی سرحد پر یعنی ہندوستان کے ساتھ والی سرحد پر اس کی دفاعی صلاحیتوں کو کسی حد تک متاثر کر سکتا ہے۔ تو اس صورتحال کو ہندوستان اپنے لیے ایک موقع کے طور پر دیکھ سکتا ہے۔ اور دوسری تشریح یہ ہو سکتی ہے کہ ہندوستان خطے میں کسی بھی قسم کی عمومی عدم استحکام کو اپنے وسیع تر تصویراتی مقاصد کے حصول کے لیے ایک عنصر کے طور پر دیکھتا ہو۔ ان رپورٹس میں یہی کہا گیا ہے کہ ہندوستان ان پاک افغان مذاکرات کے نتائج کا بغور جائزہ لے رہا ہے۔ اچھا، اب اگر جنگ ہوتی ہے خدا نخواستہ تو اس کی نوعیت کے بارے میں کیا اندازے ہیں؟ کیا کسی خاص ٹیکنالوجی یا حکمت عملی پر زور دیا جا رہا ہے؟ جی، یہ ایک اور اہم پہلو ہے جس پر ان تجزیاتی رپورٹس میں بہت زور دیا گیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان کسی بھی ممکنہ آئندہ جنگ میں مبینہ طور پر ڈرونز اور میزائلوں پر، خاص طور پر پہلے ذکر کیے گئے برہموس میزائلوں پر بہت زیادہ انحصار کرے گا؟ جی، بہت زیادہ انحصار کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ دعویٰ وزیر دفاع کے حالیہ بیان سے بھی مطابقت رکھتا ہے جس میں انہوں نے برہموس کی رینج کا ذکر کیا تھا۔ اس حکمت عملی کی کیا اہمیت ہے، خاص طور پر اگر ہم حالیہ بین الاقوامی جنگوں کو دیکھیں، ایران، اسرائیل، روس، یوکرین؟ یہ نقطہ واقعی غور طلب ہے۔ تجزیہ نگار حالیہ تنازعات جیسے ایران اسرائیل کشیدگی اور روس یوکرین جنگ کا حوالہ دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان جنگوں میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جدید ترین اور مہنگے ترین میزائل ڈیفنس سسٹمز بھی، جیسے اسرائیل کا آئرن ڈوم وغیرہ، جی، چاہے وہ آئرن ڈوم اور دیگر نظام ہوں یا روس کے S-400 جیسے جدید نظام، وہ بڑی تعداد میں آنے والے میزائلوں اور ڈرونز کو روکنے میں مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو پائے ہیں۔ اچھا، رپورٹس کے مطابق ہندوستان شاید اسی نتیجے پر پہنچا ہے کہ میزائل حملے، خاص طور پر اگر وہ بڑی تعداد میں اور مربوط انداز میں کیے جائیں، تو کسی بھی دفاعی نظام کو ناکارہ بنا سکتے ہیں یا اس پر قابو پا سکتے ہیں۔ لہٰذا وہ اپنی ممکنہ جارحانہ حکمت عملی میں میزائلوں کو مرکزی حیثیت دے رہے ہیں۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنگ کا انداز بدل رہا ہے؟ یہ مستقبل کی جنگوں کا نیا طریقہ ہو سکتا ہے، میزائلوں اور ڈرونز کا دور؟ یہ بالکل ممکن ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جنگ کا روایتی تصور وہ تبدیل ہو رہا ہے۔ پہلے جہاں زمینی فوجوں کی پیش قدمی فیصلہ کن ہوتی تھی، اب شاید دور مار میزائلوں، سپرسونک ہتھیاروں اور ڈرونز کا استعمال اتنا ہی یا اس سے بھی زیادہ اہم ہوتا جا رہا ہے۔ ان رپورٹس کا اشارہ اسی طرف ہے کہ ہندوستان اسی نئی حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی منصوبہ بندی کر رہا ہے، جہاں ٹیکنالوجی، خاص طور پر میزائل ٹیکنالوجی، کلیدی کردار ادا کرے گی۔ تو مجموعی طور پر اب صورتحال کیا بن رہی ہے؟ خلاصہ کیا ہے؟ کیا یہ تیاریاں واقعی حتمی مرحلے میں ہیں؟ ان تجزیاتی رپورٹس کے مطابق تو یہی لگتا ہے۔ تمام فوجی کمانڈرز کی جانب سے تیاریوں کے جائزے مکمل ہو چکے ہیں اور یہ اعلیٰ ترین قیادت کو پیش کر دیے گئے ہیں۔ اب حتمی فیصلہ وزیر اعظم کی سطح پر ہونا ہے۔ اور وقت کے بارے میں کوئی اندازہ؟ ان رپورٹس میں اس امکان کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ اگر جنگ شروع ہوتی ہے تو یہ نہ صرف جلد ہو سکتی ہے بلکہ ممکنہ طور پر طویل بھی چل سکتی ہے۔ کشمیر کا خطہ ایک بار پھر مرکزی ہدف یا ممکنہ فلیش پوائنٹ کے طور پر سامنے آ سکتا ہے۔ یہ صورتحال واقعی سنگین معلوم ہوتی ہے۔ ان اطلاعات کی روشنی میں پاکستان کے لیے کیا کوئی ممکنہ حکمت عملی تجویز کی جا رہی ہے؟ ان رپورٹس میں تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ افغانستان کے ساتھ اپنے سرحدی معاملات، خاص طور پر TTP جیسے پیچیدہ مسئلے کو جلد از جلد کسی منطقی انجام تک پہنچائے۔
تاکہ توجہ مشرقی سرحد پر مرکوز ہو سکے۔ جی، تاکہ وہ اپنی پوری توجہ اور وسائل مشرقی سرحد پر مرکوز کر سکیں۔ صورتحال کی مبینہ فوری نوعیت کو دیکھتے ہوئے رپورٹس اس بات پر زور دے رہی ہیں کہ وقت کا عنصر بہت اہم ہے۔ تو آج کی اس تمام گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ اگر ہم اہم نکات کو دیکھیں تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے زیر نظر تجزیاتی مواد یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہندوستان میں اعلیٰ ترین فوجی سطح پر پاکستان کے خلاف آپریشنل تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ حتمی فیصلہ اب سیاسی قیادت نے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ماضی کے مقابلے میں مبینہ طور پر عالمی دباؤ میں کمی ہے۔ ہندوستان اچانک کارروائی کا ارادہ رکھ سکتا ہے۔ ممکنہ جنگ کی صورت میں میزائل اور ڈرون ٹیکنالوجی پر بہت زیادہ انحصار کیا جا سکتا ہے۔ اور پاکستان افغانستان سرحدی صورتحال بھی ایک اہم تغیر ہے۔ یہ تمام عوامل مل کر ایک انتہائی حساس اور ممکنہ طور پر غیر مستحکم صورتحال کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ یہ واقعی ایسے نکات ہیں جن پر گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ بالکل، اور ایک ختمی سوچ جو شاید سننے والوں کے لیے غور طلب ہو، ان رپورٹس میں میزائل جنگ اور دفاعی نظام کی محدودیت پر جو غیر معمولی زور دیا گیا ہے، اسے دیکھتے ہوئے یہ تصویراتی تبدیلی صرف ہندوستان پاکستان تناظر تک محدود نہیں رہتی۔ اس کے علاقائی اور یہاں تک کہ عالمی سطح پر فوجی توازن اور استحکام کے لیے کیا معنی ہو سکتے ہیں۔ کیا ہم واقعی روایتی جنگ کے پرانے تصورات سے نکل کر ایک ایسے نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں جہاں میزائل بالادستی، یا یوں کہیں کہ میزائل حملوں کو مکمل طور پر روکنے میں ناکامی، تنازعات کا فیصلہ کن عنصر ثابت ہوگی؟ یہ وہ سوال ہے جس پر پالیسی سازوں اور دفاعی منصوبہ بندی کرنے والوں کو آنے والے وقت میں سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا۔ اس تفصیلی اور گہری گفتگو کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔